बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल है आप सभी का आज के इस बहुत ही ख़ास प्रोग्राम में, एक बहुत ही मख़सूस प्रोग्राम में, एक बहुत ही मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में, जहाँ ये है तो एक टॉक शो ही, लेकिन आज हमारा मौजू हमारी दीनी ज़िंदगी, हमारी मज़हबी ज़िंदगी से हटकर हमारी दुनियावी ज़िंदगी के ऊपर इंशाअल्लाह ज़ोर देगा। और अपने आप में दीन इस्लाम मुख्तलिफ इसलिए है, ख़ास इसलिए है क्योंकि दीन इस्लाम ने इंसान की दुनियावी ज़िंदगी को कहीं भी फरामोश नहीं किया है। और हमने सोचा जहाँ चैनल विन पे हम सुबह शाम अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी के और अपने ईमान को जोश देने की कोशिश करते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं, क्यों ना आज मुल्क के हालात के बारे में भी बात की जाए। 19 अप्रैल 2024 को वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया, हिंदुस्तान के इलेक्शंस की शुरुआत हुई, लोकसभा इलेक्शंस की। इंडिया न सिर्फ एक डेमोक्रेसी है बल्कि साथ ही साथ एक रिपब्लिक भी है। डेमोक्रेसी यानी लोक सत्ता कहते हैं उस गवर्नमेंट को, उस मुल्क को जहाँ पर लोगों से हुकूमत चलती है, जिसे हम कह लें गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। इंसानों की जहाँ पर मेजॉरिटी होती है उसके बिना पर फैसले लिए जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ हिंदुस्तान एक रिपब्लिक भी है, यानी अगर 100 लोग मिलकर एक इंसान को कह रहे हैं कि ये चोर है, तो उन 100 लोगों के, उन मेजॉरिटी के इस एक को चोर कह देने से वो चोर नहीं हो जाएगा। यहीं पर हिंदुस्तान का रिपब्लिक होना हमारे काम आता है। यानी इस एक शख्स को इन 100 लोगों के मुकाबले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान ये हक देता है कि वो अपनी दिफा कर सके, वो अपने हक में कुछ बातें पेश कर सके और अगर बेगुनाह है तो अपनी बेगुनाही को साबित कर सके। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने हमें कुछ हुकूक भी दिए हैं और साथ ही साथ हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी भी आयात की है। उन्हीं जिम्मेदारियों में से एक बहुत अहम जिम्मेदारी ये इलेक्शंस हैं, जिनमें हमें जाकर वोट देना होता है और आने वाले 5 सालों के लिए एक हुकूमत को अपनी तरफ से चुनना होता है। बहुत अहम है कि इस जिम्मेदारी को हम निभाएं, क्योंकि जितने हल्के में हम इस जिम्मेदारी को लेते हैं, हम 5 साल तक फिर उसके खामियाजे को भुगतते हैं। हम लोगों से इर्द गिर्द ये कहते हुए तो नज़र आते हैं कि ये हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि 5 साल पहले या इस इलेक्शन के दौरान जब हमें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि हम अपने लिए एक हुकूमत को चुने, तब हमने अपनी तरफ से जिम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई। और जब हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम दूसरों की जिम्मेदारी न निभाने पर उन पर उंगली उठा सकें। इसीलिए आज इस प्रोग्राम को लेकर आए हैं कि हम अपने दीनी भाइयों के दरमियान, दीनी बहनों के दरमियान, हम अपने माशरे में इस वोटिंग को लेकर जो एक बहुत अहम जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को आप लोगों के अंदर जगाएं और इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शंस में बेहतरीन नंबर्स में हम वोट करें। आज की इस गुफ्तगू में हमारा साथ देने के लिए मौलाना कमाल अहमद खान साहब मौजूद हैं। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। सलाम अलैकुम आगा। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो माजरत आगा, एक बहुत तवील इंट्रोडक्शन मैंने दिया, मगर अहम था क्योंकि हम एक दुनियावी एतबार से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैं चाहती थी एक तमहीदन गुफ्तगू नाजरीन तक पहुँचाई जा सके। वो लोग जो आज के हालात से यूँ कह लें कि आगाह नहीं हैं, या यूँ कह लें कि जानते हुए भी आगाह होना नहीं चाहते हैं, उनके अंदर एक जज्बा जगाने के लिए बहुत अहम था इस गुफ्तगू को करना। अवलन आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस गुफ्तगू में हमारे साथ मौजूद हैं। आगा, ये बताएं आगा कि वोट करना ये इतना अहम क्यों है? जैसा मैंने बताया कुछ हद तक, लेकिन अगर हम इसको किसी तरीके से दीन से जोड़ सकें, क्योंकि जो लोग दीनी होते हैं, जब मज़हब की तरफ से उनके ऊपर कोई बात आयत की जाती है तो वो उसे अहम समझते हैं और ज़िम्मेदारी की तरह अदा करना चाहते हैं। तो मैं ये चाह रही हूँ अगर कहीं से भी आप कोई लिंक जोड़ सकें मज़हब में और इन इलेक्शंस में, तो वो हमारे लिए बहुत कारगर साबित होगा। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। कुरान करीम सूरह राद आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। और ख़ुदा किसी कौम के हालात को उस वक्त तब्दील नहीं करता, बदलता नहीं, जब तक वो ख़ुद अपने हालात को तब्दील नहीं करते। क्या बात है। यानी अगर इसे कहा जाए कि हरकत में बरकत है, कि इंसान अगर बदलाव चाहता है, चेंजिंग चाहता है, तब्दीली चाहता है, बहुत सी चीज़ें उसके इर्द गिर्द ख़राब हैं। मसलन आज के ज़माने के लिहाज से
ہر کوئی ایک اچھا اسکول چاہتا ہے، ہر کوئی ایک اچھا ہاسپٹل چاہتا ہے، ہر کوئی ایک اچھی سڑک چاہتا ہے، ہر کوئی ایک امنیت چاہتا ہے. چونکہ ہم جس معاشرے اور سماج میں رہتے ہیں، ایک بہت بڑی نعمت، عظیم نعمت یہ ہے کہ محفوظ رہیں. میرا بچہ اگر صبح کو گھر سے نکلے تو ایک ماں کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ محفوظ گھر سے آئے. ایک بیوی کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ایک تو شوہر حفاظت کے ساتھ گھر میں آئے. وہ اگر اپنے گھر میں ہے تو اس کا گھر محفوظ ہو، وہ اگر کہیں جا رہا ہو تو اس کے گھر میں چھو. یہ تمام چیزیں اگر آپ غور کریں، یہ تمام عظیم نعمتیں جن کے بغیر ہم دنیا میں جی نہیں سکتے. ایک اچھی سڑک نہ ہو تو ہم جی نہیں سکتے، ایک اچھا ہاسپٹل نہ ہو تو ہم جی نہیں سکتے، ایک اچھا ایجوکیشن سسٹم نہ ہو تو ہم نہیں رہ سکتے. یہ تمام ہماری ضروریات ہیں. ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں چند نمائندوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو ملک کے سسٹم کے لحاظ سے نمائندے ہماری آواز بنتے ہیں. ان نمائندوں کے ذریعے قوانین بنتے ہیں، ان نمائندوں کے ذریعے ہمارے یہاں کام ہوتا ہے. اب اگر ہم یہ تبدیلیاں چاہتے ہیں اور یہ بدلاؤ چاہتے ہیں تو یہ یوں بیٹھے بیٹھائے تو نہیں ہونے والا کہ تبدیلیاں اور یہ چینجز اور یہ بدلاؤ یوں ہی ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے شہر میں ایک اچھا ہاسپٹل بن جائے، اللہ ہمارے شہر میں ایک اچھا جو ہے ایجوکیشن سسٹم بن جائے. تو یہ دعائیں نہیں ہیں، یہ دعا، یہ کاہلوں کی دعا دین قبول نہیں کرتا. دین کہتا ہے اگر تم دعا کر رہے ہو تو ایکٹیو اس کے لیے کام کرو. آپ آئیے اور سسٹم میں آئیے اور دیکھیے کہ کیا تبدیلیاں کر سکتے. لہذا ووٹ جو ہمارے قانون نے ہمیں ہمارا حق دیا ہے، اس ووٹ کا استعمال کر کے اور یہ رائے اور انتخاب کر کے انسان آئے اس مرحلے کو طے کرے. چونکہ ہم ایک فردی حد تک، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دین ہمارا فردی زندگی کا بھی صرف قائل نہیں، ہم ایک اجتماع میں رہتے ہیں. ایک وہ تو ہماری پرسنل لائف ہے جسے فردی کہتے ہیں، ایک وہ تو ہماری اجتماعی زندگی ہے، سوشل لائف. اس سوشل لائف کے لیے بھی دین نے احکام وضع کیے. تو دین تو اتنا عظیم ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شاید ہمارے ناظرین کے لیے بھی بہت اچھی بات ہو، جیسے ہمارے معاشرے میں اگر ڈاکٹر نہ ہو، اگر انجینئر نہ ہو، تو ہمارا دین کہتا ہے کہ تم پر ڈاکٹر بننا واجب ہے. واجب ہے، یعنی واجب کفائی. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا واجب عینی اور واجب کفائی. جیسے نماز پڑھنا واجب عینی، لیکن واجب کفائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر سماج میں، مثلاً اگر سماج میں ایک بڑھیا اور ستار کارپینٹر نہیں ہے اور سماج کو کارپینٹر کی ضرورت ہے، تو سب پر لازم ہے کہ کارپینٹر کا علم حاصل کرے تاکہ سماج کی ضرورت کو پورا کرے. بتائیے کہاں انسان کو ملے گا ایسا دین. اگر آپ کے یہاں ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ڈاکٹری پڑھو، طبابت پڑھو، چونکہ آپ کے سماج کی ضرورت ہے. اگر آپ کے سماج میں انجینئرنگ کی ضرورت ہے، دین کہتا ہے واجب کفائی ہے تم پر، یعنی اتنے لوگ یہ علم حاصل کریں کہ سماج کی ان مشکلوں کو دور کر سکے. بس دین سماج کی مشکلات سے غافل نہیں. دین ہی نہیں کہتے تم اپنا حساب کہیں سے کر لینا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے اور باقی کا رہ جائے. نہیں، یہ اگر تم سماجیکل زندگی گزار رہے ہو تو تمہیں سماج کے ساتھ ہونا پڑے گا اور تمہیں سماج کی ضرورتوں کو محسوس کرنا پڑے گا. اور دین تم پر واجب کرتا ہے کہ سماجیکل طور پر تم جا کر طبابت پڑھو، انجینئرنگ پڑھو. ہاں، اگر سماج میں اتنے لوگ ہو گئے کہ اب ہمارے مثلاً علاقے میں کافی ہے ڈاکٹر، ضرورت نہیں ہے، تو اب اگر میں پڑھتا ہوں تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو ہم سب پر واجب ہے اتنے لوگ پڑھیں کہ مسئلہ طبابت حل ہو. یہ تمہیداً اس وجہ سے عرض کیا کہ اگر ہم سماجیکل ہیں اور اگر جو ہم اجتماعی ایک زندگی ہے اور ووٹ آ کر ہماری ان تمام چیزوں کو چینج کرتا ہے اور تبدیل کرتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے سسٹم کے لحاظ سے، کیونکہ مجھے ایک حق دیا گیا کہ میں آ کر تبدیلی اور تغیر کے. دوسری طرف سے قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تم وہ حالات نہیں پیدا کرو گے کہ تمہارے، چونکہ خدا تبدیل اس وقت کرے گا جب تمہارے اندر لیاقت ہوگی، تم لائق ہوگے. تم تبدیل ہونا چاہتے ہو تو خدا تمہیں تبدیل کرے گا، تمہارے حالات کو بدلے گا. ہم فقط دعا نہ کریں اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک. یہ جملہ ہم دعاؤں میں بہت، اللہ ہمارے برے حال کو اچھے حال میں تبدیل کر دے. برے حال کو خود کیا کیا اس کو تبدیل کرنے کے لیے؟ یہ آپ نے تغیر کی دعا جو کیا، چینجز کی، اس تغیر کے لیے آپ نے کون سا قدم اٹھایا؟ اس تبدیلی کے لیے آپ نے کوئی قدم اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ ووٹ وہی حق ہے. یہی آپ کو موقع ہے ایک تبدیلی کا، ایک بدلاؤ کا. جو آپ اچھی چیزیں چاہتے ہیں، آپ یہ پہلا قدم جو ہے اٹھائیے اپنی ذمہ داری اور اپنا وظیفہ سمجھ کے. انشاءاللہ ہر کوئی اس چیز کو سوچے کہ ہم چینجز لائیں گے، ہم تبدیلی لائیں گے، ہم بدلاؤ لائیں گے.
ہم اپنے اطراف کی پوری، جس طرح ہم باتیں کرتے ہیں نا اپنے محلے کی زمین کو ہریالی کرنے کی تاکہ خوشگوار فضا آئے، ہم ووٹ کے ذریعے ایسا ایک ماحول پیدا کریں کہ ہمارے ملک میں امنیت آئے، ہمارے ملک میں ایک اچھا ایجوکیشن سسٹم ہو، ہمارے ملک میں ایک علاج اور ہاسپٹل کے لحاظ سے ایک اچھا نظام. بالکل. اور جن لوگوں نے ابھی تک یہ ارادہ نہیں کیا ہے کہ وہ ووٹ کرنے جائیں گے، باقاعدہ گورنمنٹ آپ کو چھٹی دیتی ہے اس دن، لیکن ہم اس دن کو جو ہے وہ عیش و عشرت میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج چھٹی کا دن ہے تو آج فیملی کا یقیناً کریں گے. کتنی دیر لگتی ہے ووٹ دینے میں. اور میری درخواست ہے ہر کسی سے، 19 اپریل کو جو ووٹنگ ہوئی ہے اس میں بہار میں سب سے کم ووٹنگ آئی ہے، 50% لوگوں نے صرف بڑھ کے ووٹ کیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہار میں سب سے زیادہ لوگ روتے ہیں کہ یہاں کی گورنمنٹ خراب ہے، گورنمنٹ خراب ہے. وہ 50% لوگ جنہیں جا کر تبدیلی لانی تھی وہ تو گھروں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو میری درخواست ان 50% لوگوں سے ہے، ان 20% لوگوں سے، ان 10% لوگوں سے ہے جو نہیں آ رہے ہیں ووٹ کرنے کے لیے. یہ پروگرام اگر آپ تک پہنچ رہا ہے تو آج اپنی کمر کسیے، آج کوشش کیجئے کہ آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کریں، اور انشاءاللہ اپنے ووٹ کرنے کے حق کا، ذمہ داری کا اپنی طرف سے پورا فائدہ اٹھائیں. آغا، اگر ہم دین اسلام کے اعتبار سے بات کریں تو ووٹ دیتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کیا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو کینڈیڈیٹ اس وقت کھڑا ہے یہ ہمارے مذہب کا ہے، چلو اسے ووٹ دے دیا جائے، اگرچہ اس کے اوپر جو ہے وہ چوری کا الزام ہے، اگرچہ اس کے اوپر جو ہے وہ آبرو ریزی کا الزام ہے، اگرچہ اس کے اوپر جو ہے وہ خون خرابے کا الزام ہے، لیکن وہ جو ہے وہ ہمارے مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو ہم ووٹ اس کو دیں گے؟ یا پھر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ نہیں، یہ اگر ہمارے مذہب کا نہیں ہے، اگرچہ ہم عقیدہ نہیں ہے، مگر یہ غربت کو سمجھتا ہے، یہ لوگوں کا ہمدرد ہے، یہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ زمینی طور پر گراؤنڈ لیول پر آ کر کام کر رہا ہے، ہم اسے ووٹ دیں. تو کن باتوں کا خیال انسان کو جو ہے وہ ووٹ دیتے وقت رکھنا چاہیے؟ یہ سوال بھی بہت اچھا ہے، اور ہم تمام لوگ، وہ لوگ جو جاتے ہیں، یہ دیکھیں ایک امانت ہے آپ کے ہاتھوں میں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ووٹ دینے کے بعد میں جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، ووٹ دینے کے بعد میں خود اپنے سامنے شرمندہ نہ ہوں. یعنی جس وقت میں بٹن دباؤں کم سے کم اپنے آپ کو تسکین دے سکوں کہ میں نے یہ ووٹ جو کچھ سمجھا صحیح سمجھا، اور اس کینڈیڈیٹ کو صحیح سمجھا، اور پھر میں ووٹ دے رہا ہوں. نہ یہ کہ ایک مرتبہ ایسا ہو کہ ووٹ دے کر آ کر میں خود شرمندہ ہو جاؤں کہ میں نے کیا کر دیا. تو اس کے لیے کچھ نیک چیزیں اور اہم چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں ایک کینڈیڈیٹ میں، جو واقعاً ایک حکمرانی کرتا ہے، جو آپ کی آواز کو پہنچاتا ہے، اس کے اندر بہت سی اہم چیزوں کا ہونا ضروری ہے. جیسے ایک حکمران میں سب سے ایک اہم چیز کا ہونا جو ضروری ہے وہ اخلاق نیک اخلاق کا ہونا ضروری ہے. چونکہ بعض اوقات اگر حکمران اخلاق نیک کا مالک نہ ہونا تو اس کے ارد گرد لوگ نہیں جاتے، ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. یعنی اگر آپ غور کریے، دین مبین اسلام بہت اہم نقطے کی جانب نبی اکرم کی ذات کو مخاطب کر کے خداوند متعال کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور اے پیغمبر، اللہ کی مہربانی ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم ہو. اگر آپ بدمزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوئے ہوتے. یہ اپنی آپ کو ہمدرد نہ جانتے، ہمدرد ان میں ہمت نہ ہوتی کہ آپ کے قریب آ کر اپنے مسئلوں کو بیان کریں. خود ہمارے یہاں دین میں بڑی ایک اچھی صفت بتائی گئی کہ جب لوگوں سے باتیں کرو نا، کبھی کبھار ہمارے یہاں بھی یہ رویہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسے نہ بن جاؤ کہ ہر کوئی تمہیں للچائی نگاہ سے دیکھے، ہر کو لگے کہ میں اپنا کام نکال لوں گا، اور ایسے بھی نہ بن جاؤ کہ کوئی ضرورت مند اپنی بات تم سے نہ کہہ سکے. بعض لوگ اپنے آپ کو اتنی بدتمیزی کی حالت میں رکھتے ہیں کہ غریب بھی ان سے گھبراتا ہے کہ پتہ نہیں ان سے یہ بات کہوں یا نہ کہوں. اور بعض اتنے عجیب ہو جاتے ہیں کہ ہر کوئی سوچتا ہے ان سے کام نکالا جا سکتا ہے. یہ بھی نہ ہو کہ ہر مجرم آپ سے اپنا کام نکلوا سکے، اور اتنی بھی آپ سخت دل نہ ہو جاؤ کہ ایک فریاد رس آپ کے سامنے جا کے فریادی بیچارہ فریاد نہ کر پائے. بس ایک اہم چیز جو تلاش کرنے کی ضرورت ہے وہ اخلاق نیک، ایک اخلاق نیک کا مالک ہونا چاہیے. دوسری چیز جو کہ بہت اہم چیز ہے وہ صداقت ہے. یعنی ہم ایک کینڈیڈیٹ میں ایک صداقت دے گے. بہت سے موقع ہوتے ہیں کہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں الیکشن کے زمانے میں، آپ الیکشن کے زمانے میں جتنی بھی باتیں کریے وہ سب یہ نیتا یا اس طرح کے جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ سب، لیکن واقعاً یہ اپنی بات پر صادق ہے. یعنی
قرآن نے بڑے تنزیہ انداز میں صاحبان ایمان کو اس طرح مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے صاحبان ایمان وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو انجام نہیں دیتے. کیا بات ہے. یعنی وہی وعدے کرو، وہی باتیں کرو. تو ہم کینڈیڈیٹ کو دیکھیں اور ووٹ دینے جائیں تو اس چیز کا آپ کو خیال کرنا ہے کہ صداقت کی بنیاد پر آپ بھی سچے ہوں اور جس کو آپ چن رہے ہوں وہ آپ کی نظر میں ظاہراً سچا ہونا چاہیے کہ ان وعدوں پر عمل کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ دوسری کوالٹیز جو ہمارے اندر ہم اس کینڈیڈیٹ کے اندر دیکھیں. تیسری کوالٹی جو اس کینڈیڈیٹ کے اندر دیکھنا بہت ضروری ہے وہ امانت داری، جو کہ بہت اہم منصب پر فائز ہونے جا رہا ہے. وہ امانت دار ہے یا نہیں ہے. بہت سی چیزیں وہاں سے وہ ہمارے لیے لے کر آتا ہے، بہت سی چیزیں ہماری وہاں تک پہنچاتا ہے. امانت داری اس کا ایک اہم مرحلہ ہے. وہ ہمارے خاندان کا ہے، وہ ہمارے مذہب کا ہے، وہ ہمارے دین کا ہے. وہ امانت دار نہیں ہے تو کس کام کا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، فرق نہیں پڑتا وہ کس مذہب کا ہے. اس کے اندر اگر بے امانتی ہے، خیانت ہے، تو پھر وہ تو ہمارے کام کا نہیں ہے، وہ سماج کے کام کا نہیں ہے. اگر آپ نے مذہب کی بنیاد پر، نسل پرستی کی بنیاد پر، خاندان اور قبیلہ پرستی کی بنیاد پر کینڈیڈیٹ کو چننا بند کر دیا تو یہ سب آپ کے سامنے انہی کوالٹیز کے لحاظ سے آئیں گے. ابھی تک جب ان کو یہ پتا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں یہ مذہب کے نام پہ ہمیں چنیں گے، ہم کچھ بھی کریں یہ نسل کی بنیاد پہ ہمیں چنیں گے، ہم کچھ بھی کریں یہ خاندان کی بنیاد پہ ہمیں چنیں گے، تو ان کو ضرورت نہیں ہے ان کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرنے کی. لیکن اگر ایک مرتبہ یہ معیار سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس پہ کام کریں گے، کیونکہ انہیں پاور میں رہنا ہے. وہ اپنے پاور کی ہی محبت میں کم سے کم ان امانات میں خیانت نہیں کریں گے کہ پبلک ان کوالٹیز کی بنیاد پہ چنتی ہے. لہذا ہم امانت داری کو بہت لحاظ کریں، کیونکہ جسے ہم چن رہے ہیں وہ بہت سے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کرے گا. کبھی اگر آپ نے ایک خیانت کار کو اگر مسلط کر دیا تو وہ بھی اپنے اطرافیوں کو مسلط کرے گا، اور پھر اس کے بعد بہت سی جگہوں پہ ایسے لوگ بیٹھائے جائیں گے جو اس کے اہلیت نہیں رکھتے. آپ دیکھ لیجئے ایک حکومتیں گزری، میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، عجب، ابو الاسد دوئلی مولا متقیان کے جانثاروں میں، خاص صحابیوں میں حضرت ابو الاسد دوئلی، واقعاً ہماری جانیں ان پہ قربان ہو جائیں. حضرت نے انہیں ایک جگہ کا گورنر بنایا. اس کے بعد چند دنوں بعد حضرت نے نامہ لکھا کہ ابو الاسد دوئلی واپس آ جاؤ، میں تمہیں معزول کرتا ہوں. ابو الاسد دوئلی آئے مولا کی خدمت میں، فرمایا مولا مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے، کیوں برخاست کر دیا. حضرت نے فرمایا تم آدمی اچھے ہو، مومن ہو، نیک ہو، لیکن قضاوت کے لائق نہیں ہو. یعنی تم جج بنو، ہاں حکومت کے لحاظ، اس لحاظ کے اس کے لائق نہیں ہو. کیوں مولا؟ کہا چونکہ جب تمہارے پاس کوئی آتا ہے فیصلے کے لیے نا تو صوتوں کا یعلو، تمہاری آواز بلند رہتی ہے. اب دیکھیے امانت دار کسے کہتے ہیں، تمہاری آواز بلند ہو جاتی ہے. یعنی دو لوگ کیس لے کر آئے، اس سے تیز آواز میں تم بولتے ہو تو فریادی تمہارے سامنے بول نہیں پاتا، ڈر جاتا ہے. اب آپ دیکھیے یہ آدمی غلط نہیں ہے، یہ آدمی مولا کے چاہنے والوں میں، مولا کے جانثاروں میں. جب سب حاکم شام کے ہاتھوں بک گئے تھے، وہ ذات جو نہیں بکی تھی وہ ابو الاسد دوئلی کی تھی. لیکن اگر آپ اس کام کی اہلیت نہیں رکھتے تو حکومت علی میں آپ قاضی نہیں بنو گے. یہ امانت داری. اگر مجھے یہ پتا چل جائے نہیں یہ میرا رشتہ دار ہو، خاندان کا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اگر یہ اس کام کا اسپیشلسٹ نہیں ہے تو میں اسے نہیں چنوں گا، میں اسے نہیں انتخاب کروں گا. اسے کہتے ہیں امانت داری. کہ ہم اس کے اندر امانت داری کو دیکھیں. چوتھی چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ جسے آپ چن رہے ہوں وہ لوگوں میں سے ایک ہو. دیکھیں یہ میں آپ کی خدمت یعنی زمین سے جڑا ہوا، اگر آسان کہا جائے یہ غریبوں کی مشکلوں کو پہچانتا ہوں، یہ جس نے خود ان چیزوں کا احساس ہی نہیں کیا، جو جانتا ہی نہیں بھوکے پیٹ سونا کیا ہے، وہ کسی کے بھوکے پیٹ کے لیے کیا کام کرے گا، وہ کسی بھوکے کے لیے کیا کام کرے گا. اسی لیے اگر آپ قرآن کریم میں دیکھیں نا، قرآن میں ایک حسین جملہ ہے نبی اکرم کے لیے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. یہاں پہ حالانکہ بعضوں نے معنی جو ہے یہ لے لیا کہ نبی ہم جیسے ہیں، ہم جیسے نہیں ہم میں سے ہیں. یعنی ہمارے درد نبی کے درد محسوس ہوتے ہیں. توجہ فرمائیں، یہ نبی کی جو کوالٹی ہے نا، یعنی وہی درد. مثلا اگر نبی احسن وہی غربت انہوں نے بھی دیکھی ہے، اگر نبی کو
غم نہ آئے، اور اگر نبی کو بھوک نہ لگے تو نبی کے انفاق کا معنی کیا رہ جائے گا؟ یہی تو بات ہے نا، روز محشر لوگ اللہ سے یہی کہتے کہ پروردگار عالم تجھے کیا پتا فجر کی نماز کے لیے اٹھنا کتنا مشکل ہے، تجھے تو نیند آتی ہی نہیں. تو اس لیے اللہ نے ان کو بنایا کہ جو نیند کا مزہ جانتے ہیں، نبی ہیں جی، نبی کو بھوک لگتی ہے، لیکن اس بھوک کے بعد جانثاری کرنا، اس بھوک کے بعد اپنے مال کو نثار کر دینا. نبی کو غم بھی ہوتا ہے، لیکن اس غم کو، احساس کو برداشت کرنے کے بعد غموں کو برداشت کرنا، یعنی یہ جڑا ہوا ہو، یعنی یہ جسے آپ نمائندہ مقرر کر رہے ہیں، یہ دیکھیں تو آپ کس حد تک وہ آپ سے جڑا ہوا زمینی آدمی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے چہرے ہیں جن کے پاس نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی اہل و عیال ہے، نہ کوئی اپنے ہیں، وہ حکومت میں ہیں. تو وہ کیسے سمجھیں گے درد بچوں کو کھونے کا، وہ کیسے سمجھیں گے درد اپنے ہمسروں سے دور رہنے کا، وہ کیسے سمجھیں گے درد خاندان میں جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہوتی ہے. یعنی ایسے لوگوں کو حکومت میں لا کے کھڑا کرنا جو جانتے ہی نہیں ہے کہ فیملی سے محبت کیا ہوتی ہے، جو جانتے ہی نہیں ہے کہ عزیز و اقربا کے لیے جانثاری کیا ہوتی ہے، وہ ملک کے لیے کیسے قربان ہو جائیں گے جو فیملی کے لیے قربان ہونا نہیں جانتے. یہ وہ کوالٹیز ہیں جب ہم الیکشن میں جائیں ووٹنگ کے لیے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور ایک ایمانداری سے ایک ملک کو اس ایمانداری کے ساتھ سجایا جائے کہ یہ ہندوستان جو ہمارا ہے یہ گلستان کے مانند ہے. اس ہندوستان کے رونق دینے میں اور اس ہندوستان کو سجانے میں ہم اپنا ایک کردار ادا کر سکیں. جس طرح جب وطن پر ہر طرف سے حملے ہوتے ہیں تم اپنا خون بہا کر وطن کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح جب وطن کی زلفوں کو خراب کیا جائے تو ہم ان زلفوں کو کس طرح سنوار سکتے ہیں اور اپنا کون سا رول پلے کر سکتے ہیں. یہ ووٹ کے ذریعے ہمارے اندر یہ اختیار ہے، تو ہم جائیں اور اس حق کو ادا کر کے. بالکل آغا، اب یہاں پر ایک بہت اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ بہار میں 50% لوگ ٹرن اپ نہیں ہوئے ووٹ دینے کے لیے، کہیں کچھ جگہوں پر 20%، 10% لوگ نہیں آئے، کہیں 80% ووٹنگ ہوئی، کہیں 70% ووٹنگ ہوئی. ان 20%، 10% اور 50% جنہوں نے نہیں ووٹ دی، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو یہ کہیں کہ یہ جو جتنے نمائندے کھڑے ہیں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے ووٹ کا حقدار ہے، اس لیے ہم ووٹ ہی نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، ان میں بھی اگر آپ بد اور بدتر کے درمیان پھنسے، اندھوں میں کانا راجہ، یعنی جس کو کہتے ہیں بد ہے یہ بدتر ہے، تو اب آپ بدتر کو تو انتخاب نہ کریں جی، کم سے کم بد کو، یعنی اب تاکہ بدتر نہ آنے پائے. یعنی جو سسٹم ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے کہ یہ کام، یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ چیز بہت اچھی نہیں ہے، جیسے پرفیکٹ ہونا چاہیے نہیں ہے، لیکن ایک اس سے زیادہ خراب ہے تو جو کریں. یعنی یہ ہمارے یہاں زندگی میں بھی ہوتا ہے، بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، مثلا کہتے ہیں یہ ہاتھ آپ کا کاٹ دیا جائے گا، وہ ہاتھ کا نہ ہونے سے ہونا تو بہتر ہے. تو کہ یہ چیز جو ہماری زندگی سے ایک دم ختم ہو جائے، اس سے اچھا ہے کہ کم سے کم یہ زخم ہماری زندگی سے ہٹ جائے، یہ اس حد تک باقی ہے. کیونکہ قابل غور بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ کے ووٹ نہ دینے سے ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت بنے گی نہیں، آپ کے ووٹ نہ دینے سے ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جتنے کینڈیڈیٹس ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں جیتے گا. آپ کو یہ پتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ضرور بنے گا، اور بعض دفعہ ہمیں پتا ہوتا ہے وہ کون ہوگا. تو کم از کم اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو بننے والا ہے وہ بدتر ہے، تو کیوں نہ کم از کم اپنے ووٹ سے یہ کر دیں کہ بد کو اوپر لے آئے، ایک برائی کو ایک حد تک کم کیا جائے. یعنی جہاں تک ہمارا زور چلے، میں اگر 100 گھروں میں آگ لگی ہے، اگر میں 90 کو بجھا سکتا ہوں یا 10 کو بجھا سکتا ہوں، تو یہ نہ کہوں کہ میں 100 کو تو نہیں بجھا سکتا، اس لیے میں کسی کو نہیں بجھا. نہیں، آپ وہ 10 گھر کو اگر بجھا سکتے ہیں اور 10 گھر کو آگ کی حفاظت سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، تو آپ اس 10 گھر کی ذمہ داری کو نبھائیے. یعنی اللہ نے آپ کو جو توفیق دی ہے، آپ کے کانسٹیٹیوشن نے آپ کو جو رائٹ دیا ہے، اس کے تحت آپ جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں، اور پروردگار عالم توفیق دے کہ ملک کے جو حالات ہیں وہ بہتر سے بہترین ہوں. آخر میں کیا کوئی ایک پیغام آپ دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ ہم بس اتنا عزیز ناظرین کی خدمت میں عرض کریں گے کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے، ملک کے نظام اور سسٹم کو سنوارنے کے لیے جو کچھ بھی ہم سے بن پڑے، ہم اس میں ایک قدم پیچھے نہ ہٹائیں بلکہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. بہت بہت شکریہ آغا، اللہ بابرکت کرے ہماری اس گفتگو کو، اور انشاءاللہ ہمارا جو یو ایس پی جسے کہا جاتا ہے یونیک سیلنگ پوائنٹ، ہندوستان کا یو ایس پی یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی ہے، کہ
اتنے سارے فرق میں بھی جو ہے وہ ایک خوبصورتی جو ہے, جو ایک متحد ہونا ہے, وہی اس قوم کی خوبصورتی ہے, وہی اس ملک کی خوبصورتی ہے. اور اللہ اس خوبصورتی کو بنائے رکھے. ہم سبھی اپنے تمام ڈفرینسز کے باوجود ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کو محبت سے آگے بڑھنے میں مدد کر سکیں اور دنیا کے نقشے پر ہندوستان کو ایک چمکتا ہوا ستارہ بنا سکیں. اس الیکشن میں اپنی طرف سے جو کر سکتے ہیں وہ کریں. بہت بہت شکریہ آغا آپ کا. ناظرین گرامی, یہ الیکشنز میں ہماری ذمہ داری کے اعتبار سے ہماری گفتگو, جو شاید آپ میں سے بہتوں کو ایک مذہبی گفتگو نہ لگے, لیکن ہم نے پوری کوشش کی اس بات کو ثابت کرنے کی کس طریقے سے قرآن مجید بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنی دین اور دنیا کو لے کر چلنا, جو ایک بیلنس بنانا ہمارے اوپر عائد کیا گیا ہے, اس کو نبھانے کی طرف ایک قدم ہے ان الیکشنز میں جا کر ووٹ کرنا. اور میں پھر وہی کہوں گی جو بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ ہم کون سا فرق لا رہے ہیں, بڑا یا چھوٹا, فرق اس سے نہیں پڑتا. ہر کوئی اگر تھوڑا تھوڑا فرق لائے تو ایک بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے. ایک ووٹ سے کیا فرق پڑتا ہے, یہ اگر 1,00,000 لوگ مل کر سوچیں تو وہ 1,00,000 ووٹ بن جاتے ہیں. جائیے اور ووٹ دیجئے اور کوشش کیجئے کہ ہندوستان کے اس ملک کے جو حالات ہیں انہیں بہتر کیا جا سکے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کسی اور پیغام انسانیت کو لے کر. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.